नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, आवाज़ साफ आ रही है अब? हाँ, हाँ, अब आप बोलिए, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, क्या सवाल है? लगे आपके पास डॉक्टर रेहान भेवंडी से दूसरे नंबर से फोन कर रहे हैं हम। अच्छा, डॉक्टर रेहान भेवंडी वाले, ठीक है। हाँ जी, क्या सवाल था आपका? सवाल ये है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बोले या फिर ये जो है। हाँ, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह या अबू हनीफा रहीमुल्लाह, या जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। जब अपन जैसा एक जन्नती या जन्नत से जहन्नम पे अपन उनको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते ना। नहीं, हम ये खुद से नहीं कह सकते कि नहीं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो भाई पक्का मतलब जन्नती हैं या पक्का वो दोज़खी हैं, साहबा वो का पक्का तो नहीं है कह ना, सकते। साहबा का तो है, साहबा साहबियात का तो है ना। हाँ, सहाबा के ताल्लुक से आता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाता है कि हम उनसे राजी हो गए और वो हमसे राजी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। लेकिन तब भी हमको अगर कोई सहाबी नहीं है, उसके अलावा अगर कोई है गैर सहाबी, तो उसके ताल्लुक से हमको ये अल्लाह से उम्मीद करनी है कि इंशाअल्लाह ये जन्नती है। अल्लाह ताला को मतलब कोई पक्की गारंटी इसमें हम नहीं ले सकते कि नहीं ये तो पक्का जन्नती है। अपन आ रहा हूँ बोलने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी जमात अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पीछे जो जा रही है, उन्होंने शरीयत के अंदर इतना कुछ बिगाड़ पैदा हुआ है और उनकी कोई दलील नहीं, जो उनके जो कौल है हम हमारे नबी से टकराते हैं, तो उसके बाद भी हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। मतलब कि वो उन्होंने दिन के अंदर कुछ रद्द बदल नहीं किया या शरीयत के हिसाब से जो भी, ये कहाँ तक सही है? देखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो हनफी मसलक बन गया है, उससे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बरी हैं, ठीक है। बरी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कभी नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरे नाम से हनफी मसलक बना लेना और खुद भी हनफी बन जाना, उसके बाद मेरे भाई आपस में फसाद कर लेना, एक बन जाना हनफी देवबंदी, एक बन जाना हनफी बरेलवी, और एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़ना, एक दूसरे को काफिर कहना, एक दूसरे से भाई वो लड़ना झगड़ना, ये सब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कभी नहीं कहा है। तो वो इन सब मेरे भाई गंदगी से बरी हैं। जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कभी ईसाइयों से नहीं कहा कि मैं तो अल्लाह हूँ या मैं तो अल्लाह का बेटा हूँ, तो तुम मेरी इबादत करो, मुझे पूजो। ईसा अलैहिस्सलाम बरी हैं, ये तो उनके मानने वालों ने गलती कर दी ना। इसी तरीके से जो इमाम है चारों, वो उनके मानने वालों ने गलती कर दी, इसमें उन इमामों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ये कह के गए कि दीन वहाँ से लेना जहाँ से मैंने लिया है। सुनो, तीनों इसके अलावा जो है शाफी इमाम हम्बली मालिक जो भी है, मतलब तो इनके बातें हदीसों से क्यों टकरा दी ज्यादा? देखिए, चारों जो अइम्मा थे ये काफी फेमस हैं। बाकी इमाम तो बहुत सारे हुए हैं, सैकड़ों इमाम हुए हैं, लेकिन ये चार जो थे ये ज्यादा फेमस हो गए, मकबूल हो गए, ठीक है। तो इन्होंने जो दीन था उसको जो अबू हनीफा से आते हैं, ये इनसे नहीं आते। जैसे क्या दुनिया भर के इसके अंदर खुराफात आते हैं। देखिए, इन चारों का मकसद खाली इतना था कि दीन को आसान करके लोगों को बताना सिखाना, ठीक है। और चारों ने ये कह दिया था कि दीन मतलब तुम लोग वहां से लेना जहां से हमने लिया, कुरान हदीस से। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो सही हदीस है वो मेरा मजहब है, ठीक है। तो सबने अपनी अपनी बातें बता दी थी और ये भी कहा था कि मेरा अगर कोई राय है, कोई फतवा है, उसके ऊपर तुम लोग फतवा देने से पहले ये कंफर्म कर लेना कि जो ये बात है, राय है, कयास है, ये मैंने कहाँ से की है, उसकी जो दलील है उसको जान लेना। बिना दलील के मेरे कॉल पे फतवा देना ये हराम है। तो ये तो खुद मेरे भाई इमाम
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی وہ فرما دیا تھا. اور تاریخ بغداد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو مطلب بھائی وہ اس سے ثابت ہے سند سے, ٹھیک ہے. تو وہ جو آتا ہے قول اس میں غالباً اس ٹائپ سے آتا ہے کہ دین میں اگر شریعت میں میری کوئی بات ہے اگر وہ قرآن کے آڑے آئے یا حدیث کے آڑے آئے یا صحابہ کے قول کے آڑے آئے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا. ٹھیک ہے نا. اب وہ شمشاد سلفی, ہاں تھوڑا زور سے بولیے. شمشاد سلفی جو ہے ان کے ہم پی ایچ ڈی مناظرہ جو دیکھتے رہتے ہم لوگ, دو مناظرہ جو کرتے ہیں تو اس کے اندر تو دنیا بھر جو وہ جو دلیلیں لے کے بیٹھتے ہیں اس میں تو کیا سے کیا وہ بول دیتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا, ان کے بیٹے اسماعیل کا, ان کے پوتے حماد کا, ان کا پورے عقیدہ وہ گمراہ کن عقیدہ تھا. کیا سے وہ مناظرے کے اندر چیلنج کر کے بتاتے ہیں ہر چیز. یہ ایسے کہاں تک سچ ہے یہ سب؟ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر زرا ہے, ٹھیک ہے. اور مطلب جو باقی امام تھے احمد بن حنبل, ٹھیک ہے, رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نام سے کہا کہ وہ ابو فلانا, ٹھیک ہے, یعنی کہ پورا نام بھی ان کا نہیں لیا, کہا کہ وہ جو ہے ابو فلانا. تو ابو حنیفہ کو ابو فلانا بھی بولا, ٹھیک ہے. بعض نے کہا کہ جو ان کو جو عربی تھی عربی ان کو ٹھیک سے نہیں آتی تھی, ٹھیک ہے. بعض نے مطلب بھائی وہ کلام کیا کہ جو یہ تھے یہ اپنی رائے قیاس سے جو مطلب فتویٰ تھا اس کو دیتے تھے, اور جو مطلب جو حدیث تھی اس سے زیادہ جو اہمیت تھی ترجیح تھی وہ رائے قیاس کو دیتے تھے, منطق کو دیتے تھے. تو وہ جو امام اعظم ہیں وہ اہل قیاس کے امام اعظم ہیں, اہل حدیثوں کے نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ میں کم سے کم 25 سے 30 ابو حنیفہ نام کے لوگ بھائی آئے ہیں, گزرے ہیں, 25 سے 30 لوگ, ٹھیک ہے. یہ جو بتا دیں ان کے جیسا ان کے وہ دیکھیے ہمارے جو استاد ہیں اور جمعیت اتر پردیش کے جو امیر ہیں ان کا نام ہے مولانا شہاب الدین مدنی حافظ اللہ. ان سے جب میں نے میٹنگ کی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تاریخ میں 30 ابو حنیفہ نام کے لوگ آئے ہیں, گزرے ہیں. تو کس پہ کیا کلام ہے یہ ایگزیکٹ ہم لوگ ایک ہی ابو حنیفہ کو نہیں کہہ سکتے. اپن جس کی بات کر رہے آپ سمجھ رہے کسی بات کر رہے اپن. نہیں اصل بات یہ ہے نا, دیکھیے ابو حنیفہ کے نام سے اگر کہیں کوئی بات اتری ہوئی ہے تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا نا یہ کون سا ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کیونکہ تاریخ میں 30 ابو حنیفہ گزرے ہیں. وہی ابو حنیفہ جو ہم کی مسلک لے کے چل رہے ان کی بات کر رہے, جو ابو حنیفہ جو مسلک لے کے چل رہے ہیں ان کی بات چل رہی ہے. نہیں وہ تو میں آپ کا جواب نہیں, وہ تو میں عام جواب دے رہا ہوں کہ جب میرے بھائی ہاں وہ زرا ہوتی ہے تو اس میں پورا کنفرم کرنا پڑتا ہے کہ ان کی بنیاد کیا ہے. سنیے تو ایک ٹانگ میں نماز پڑھے, آدھا قرآن شریف ختم کیا گیا, پھر دوسرے ٹانگ پہ دوسرا قرآن شریف ختم کیے, پھر گیس سے آواز آئی, انہوں نے تو اب آپ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھے. یہ سب یہ تو جو حنفیوں کے امام ابو حنیفہ ہیں جن کا نام ہے نعمان بن ثابت, ان کے بیٹے کا نام اسماعیل, حماد ان کے پوتے کا نام, ان کی بات ہو گئے ہم. تو یہ جو ہے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار گئے خانے کعبہ, تو وہاں کے بادشاہ سے چابی مانگی اور خانے کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز ایسی پڑھی کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن اور دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن. پھر آواز آتی ہے غیب سے کہ تمہاری جو یہ عبادت کا طریقہ ہے بہت اچھا لگا, بہت پسند آیا, ہم تمہاری عبادت کو قبول فرماتے ہیں. ہاں آپ نے عبادت پورا کیا, اب آپ کو وقت دیا گیا, آپ کے پیچھے آنے والے ماننے والوں کو بھی وقت دیا گیا. وہی نا, یہ کہاں تک درست ہے یہ سب چیزیں جو ہے دوسرے کو یہ سب فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کردہ باتیں ہیں.
یہ حنفیوں نے دھوکہ دیا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 55 بار آپ گئے حج کرنے، ایک حج میں گئے تو خانہ کعبہ کے اندر ایک ٹانگ پہ نماز پڑھ لی۔ تو یہ سب جو باتیں ہیں یہ ابو حنیفہ کے لوگوں کے دل میں تھوڑا وہ محبت پیدا ہو اور لوگ حنفی بن جائیں، اس لیے یہ ساری جھوٹے باتیں ان کو چھاپی گئی اور عوام میں پھیلایا گیا ہے کہ واہ واہ ابو حنیفہ کے کیا فضائل، وہ تو ایسے تھے خانہ کعبہ میں ایک ٹانگ پہ آدھا قرآن پڑھا اور دوسری ٹانگ پہ آدھا قرآن پڑھا۔ تو یہ حنفی منسوخ کردہ باتیں بات سند یہ نہیں ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ اپن تو بولتے ہیں وہ منسوخ کیا گیا، ابھی کہاں تک وہی تو باتیں ایک اللہ معاف کرے اللہ ہی جانتا ہے۔ دیکھیے یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو حنفی لوگ ہیں ان کے نزدیک تو واقعی میں بھائی یہ امام ابو حنیفہ کا ہی عمل ہے۔ تو میرا ان سے یہ سوال ہے وہ کیوں نہیں کبھی ایک ٹانگ پہ نماز پڑھتے ہیں؟ اور ایک ٹانگ پہ نماز پڑھنا یہ کون سے نبی نے مطلب بھائی اس کے بارے میں تعلیم دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، چیپٹر کا نام ہے الاذان اور جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 631، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں کبھی ایک ٹانگ پہ نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی، تو ابو حنیفہ کیسے پڑھ لیے؟ اور اگر پڑھ بھی لیے تو یہ تو سنت کے میرے پہ خلاف ہوا نا، نبی سے ہٹ کے عمل ہوا نا۔ میں کیا بول رہا ہوں، اگر اپن سمجھ جائے کہ اس پر منسوخ کیا گیا ٹھیک ہے تو کنفرم ہے کیا آپ حنیفہ نے یہ سب کیا ہی نہیں ہے؟ دیکھیے دین میں اگر کسی چیز کو آپ کو جاننا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا پیمانہ ہوتا ہے سند۔ سند سے اگر یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو عمل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا اور دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا خانہ کعبہ کے اندر، یہ بات آتی ہے در مختار اس کی جلد 1 اور صفحہ نمبر 31 پہ۔ اگر یہ بات سند سے ثابت ہے کہ کس نے یہ دیکھا، انہوں نے کس سے بتایا، انہوں نے کس سے بتایا اور انہوں نے کس سے بتایا، یہ پوری سند کی چین اگر بیچ میں کہیں سے ٹوٹی نہ ہو، جو راوی ہوں ایک دم سچے ہوں، صدوق ہو، کوئی اس میں جھوٹ مکاری والا معاملہ نہ ہو، اور سند سے اگر یہ بات ثابت ہے تو میرے بھائی حنفی لوگ مانے، ثابت کریں اس کو کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ہمارے امام نے ایک ٹائم پہ نماز پڑھی ہے۔ بنا سند کے ہم تھوڑی نہ بات مان لیں گے۔ تو سند ملتی ہے۔ اب جیسے میرے بھائی اعلیٰ حضرت ہیں، ٹھیک ہے، بریلویوں کے احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، اب انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ میں اتارا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، ٹھیک ہے، یعنی کہ غوث پاک اور غوث اعظم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب یہ بات ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیا تھا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ کیا تھا، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہمارے پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، وہ غوث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھائی وہ جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب یہ سب باتیں کیا ہو گئی، ان کی سند نہیں ہے، یہ سب کہانی، قصہ، خواب، یہ سب خوابوں کے نام سے، کشف کے نام سے اور بنا سند کی باتوں کے نام سے انہوں نے امت میں ایسی سی باتیں پھیلا دی ہیں کہ اللہ رحم کرے، ان کا آسمانی دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک فتویٰ آیا تھا وقت کے حاکم جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ پودوں کو جبرن طلاق ہو جاتی ہے، انہوں نے بولے نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کو کافی مارا گیا، ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھتے تھے، اور یہی بات جو ہے امام ابو حنیفہ سے کہا گیا تو انہوں نے بولے ہو جاتی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ ان سے کہا گیا کہ نہیں یہی فتویٰ دو، تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ قاضی تھے نا اپنے شہر کے۔ غلط ہے، انہوں نے دیے صحیح غلط ہے، ابو حنیفہ نے دیے نا کہ جبرن طلاق ہو جاتی ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھائی آواز سمجھ میں نہ رہی ٹھیک سے بولو۔
ابو حنیفہ نے بولے کہ جبرن طلاق ہو جاتی ہے. نہیں جبرن طلاق بھائی وہ نہیں ہوتی ہے نا. نہیں ہوتی تو ابو حنیفہ نے بولے نا ہو جاتی. مطلب یہ صحیح ہے کیا؟ مطلب میں آ رہا ہوں پوائنٹ کے اوپر. جیسے یہ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ان کے جو دو شاگرد تھے، ٹھیک ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دو ان کے شاگرد تھے. امام ابو حنیفہ سے ان کے 66% مسئلے مسائل میں اختلاف تھے. سن لیا کہ بھائی آپ کو جب سمجھاتے ہیں کوئی بات تو آپ بولنے لگتے ہیں. بات کو سمجھیے بہت میرے بھائی، یہ ٹپیکل چیز ہے، یہ کوئی بول کے تھوڑی نا آپ کو پلا دیں گے ہم. جو دو ان کے شاگرد تھے، ان کا اپنے جو استاد تھے، امام تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے 66% مسئلے مسائل میں اختلاف تھا. ابو حنیفہ اتنے فیمس بھائی وہ نہیں تھے. ان کو فیمس کرنے والے جو ان کے جو یہ دو اسٹوڈنٹ تھے وہ زیادہ تھے. سمجھ رہے ہیں؟ دو اسٹوڈنٹ نے ان کو فیمس کیا زیادہ، اور انہوں نے ہی یہ بات کو کہی تھی کہ جبرن طلاق ہو جاتی ہے. حالانکہ جبرن مطلب جو طلاق ہے وہ میرے بھائی اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ ثابت ہی نہیں ہے. جبرن طلاق کا معنی یہ تھوڑی نا کہ میرے ماں باپ آ کے میرے سے دم کہیں زبردستی چھوڑو اپنی بیوی کو، طلاق دو، یا بیوی کے ماں باپ کہیں اس سے کہ چھوڑو اپنے شوہر کو، طلاق دو، اس سے کھلا لے لو. تو زبردستی کی کوئی طلاق نہیں ہوتی ہے. لیکن اس دور میں کیا تھا، وہاں کے بادشاہ نے کہا قاضی سے فتویٰ دو، انہوں نے بھائی اس چیز کا فتویٰ دے دیا کہ ہاں بھائی یہ ہو جاتی ہے جبرن طلاق. لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا جب تک میرے پاس کوئی واضح حدیث نہیں آئے گی تب تک میں اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دوں گا. تو پھر انہوں نے ان کے دونوں ہاتھ کو توڑوا دیے. تو انہوں نے زندگی بھر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا. آج ان کے ماننے والے جو حنفی مقلد ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ارے ان کی تو مجبوری تھی، ان کے ہاتھ توڑ دیے گئے تھے. باقی ان کے ماننے والوں کی کون سی مجبوری جو وہ اپنا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ. ایک دوسری بات آپ کو یہ ہے، دوسرا ایک مسئلہ کہ قرآن شریف جو ہے یہ مخلوق ہے. انہوں نے کہا ابو حنیفہ نے، جس میں اللہ کا کلام ہے وہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے، اور جتنی مخلوق ہے فنا ہونے والی. یہ کہاں تک درست ہے؟ جبکہ وہ چیز جو اللہ کا کلام جو یہ فنا نہیں ہونے والی چیز ہے نا. ایک چیز میں اس مناظرے میں ہوا گیا تھا تو ابو حنیفہ نے اس کو مخلوق کہا، یہ بھی فنا ہو جائے گا. اللہ سے جو کلام فنا ہونے والی چیز ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے جو مطلب جو قرآن ہے جو ہے نا ابو بھائی، یہ آپ ابو حنیفہ کی باتیں تو ڈائریکٹ ٹکراتی ہے. یہ بھی منسوخ کی گئی بات ہے کیا؟ ایسی بولنا مطلب یہ چاہتا ہوں میں. کیا مطلب؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سے جو ان کے جو فیصلے تھے، ان کی جو آپ پورا جو آپ کو پوچھنا ہے پہلے آرام سے سکون سے پوری بات ہم کو بتا دو، پھر ہم ابو حنیفہ کو کہاں تک اپن ماننا چاہیے یہ بول رہا ہوں. ان کی ہر بات تسلیم شدہ چیز ہے یا نہیں؟ ہاں پورا آپ اپنا سوال کر لو آرام سے. یہ میں بولنا چاہتا ہوں ابو حنیفہ کو جو اتنا ریسپیکٹ دے کہ ہر چیز ان کی تصدیق کی جاتی ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ ان کی ہر بات ماننی چاہیے؟ جیسا آپ پتا ہے کہ اس کو منسوخ کی گئی بات ہے. بھائی دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو قرآن ہے اس کو انہوں نے اگر کہا ہے کہ بھائی یہ مخلوق ہے تو ان کا جو بھائی یہ موقف ہے بھائی یہ غلط ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہے، وہ ایک میرے بھائی صفات ہے. ٹھیک ہے، تو صفات جو ہے بھائی وہ اس کو مخلوق ہم نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی معنی ہے اس کا. ہر چیز جو ہے منسوخ آپ امام ابو حنیفہ کے نام پہ منسوخ کی گئی گیا. میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہر بات جو غلط ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو پہلی چیز تو اپنی زندگی میں خود کوئی کتاب لکھت روپ میں نہیں چھوڑی. جی ایک میرے بھائی کتاب ہے جو لوگ بتاتے ہیں فقہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ جو کتاب ہے یہ ابو حنیفہ کی ہے، لیکن یہ بھی آج تک بات سند ثابت نہیں ہو پائی.
جتنی کتابیں میرے بھائی فقہ حنفی کی اتاری گئی ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں سال کے بعد، مطلب ان کے اس دنیا کے جانے کے سینکڑوں سالوں بعد بھائی وہ ان کے نام سے منسوب کی گئی ہیں۔ تو اب یہ حنفیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی بات پیش کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے امام صاحب کا یہ قول ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے، تو یہ ان کی میرے بھائی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے باسند کیا واقعی یہ انہوں نے اپنے زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم خالی اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے امام نے کہا ہم اس کو مانتے ہیں تو ہم اس کا رد کر سکتے ہیں۔ جیسا اگر کوئی حنفی ہم سے کہے کہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو تو ہم اس کا رد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی حنفی کہے کہ نہیں بھائی ہمارے امام نے کہا ہے کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ کے انگارے ڈال دو تو ہم اس کا رد کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس سے یہ بحث کریں گے کہ نہیں بات سند ہم کو ثابت کرو کہ تمہارے امام نے اپنے زمانے میں یہ کہا تھا کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ کے انگارے ڈال دینے چاہیے، یہ بات پہلے سند سے ثابت کرو، تو بیچارہ وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہر چیز ہم لوگ اس سے بھائی پوچھتے نہیں، کیونکہ جو مقلد ہوتا ہے وہ تو جاہل ہوتا ہے، وہ میرے بھائی قرآن حدیث سند متن یہ کہاں سمجھ پائے گا، تو اس سے اس کے دماغ کے حساب سے بحث کرتے ہیں۔ اپنے جو علماء جو ہے جو مناظرہ جو ہے انٹرنیشنل، انہوں نے ایسے جو سکے کھولے ہیں اور جو سامنے آتا ہے کہ جیسا وہ بولتے ہیں کہ اوپر سے کبھی خیر کی خبر نہیں آتی، یہ بھی کوفی تھے نا کیا بھائی کیا کہہ رہے ہیں، زور سے بولیے تھوڑا۔ ابو حنیفہ کوفی تھے نا، کوفہ کے رہنے والے تھے نا۔ ہاں کوفہ کے۔ ہاں تو یہ ثابت کرتے ہیں کون سمجھا سکتے آپ ان کو سرچ کریں گے دیکھیں گے اس کو آپ مل جائے گا آپ کو، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اوپر سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی اپنے سامنے، اور سب وہ دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا عقیدہ کیسا تھا، دنیا سے عقیدہ تھا، آخر انہوں نے اس کے اندر ثابت کر کے بتا دیا اس کے اندر۔ تو ایسی حالت میں آپ نے وہ کہا تھا کہ یہ بات صحیح سمجھنا چاہیے یا پھر کیا کرنا چاہیے، میں آپ سمجھ بھائی دیکھیے آپ کو میں سیدھا بتا دیتا ہوں، آپ یہ کوفہ کوفی تقلید اور یہ مقلد اور غیر مقلد اور امام ابو حنیفہ اور حنفی فقہ ان کے چکر میں آپ میرے بھائی نہ ہی پڑھیں، زیادہ صحیح ہے۔ بیٹر یہ قرآن کو آپ میرے بھائی ترجمے سے اس کو ایک بار پڑھیں سمجھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میرے بھائی جو اچھے علماء ہیں ان کی جو تقریریں ہیں ان کی جو بحث ہے اس کو سنیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ سیکھ جائیں گے۔ کیونکہ بھائی دیکھیے ایک چیز بتا دیں، سوال بہت سے ہیں اور بال کی کھال آدمی کو نکالنے سے اچھا ہے کہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں، جو فرائض ہیں آدمی اس کو سیکھ لے، جو مسائل ہیں اس کو سیکھ لیں، جو فضائل ہے اس کو جان لیں، جو اور ہمارے لیے کیا چیز میرے بھائی جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے اس کو ہم سمجھ لیں، اس کو جان لیں۔ عقیدہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، یہ سب پہلے ہم جان لیں، بعد میں پھر اپنا پڑھتے ہیں نا کہ کون حنفی حق پہ ہے۔ اب یہ بھائی ہم اکثر میرے بھائی حنفیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کون سے حنفی تھے، مطلب بھائی وہ دیوبندی حنفی تھے یا وہ بھائی بریلوی حنفی تھے، کون سے حنفی تھے؟ اب جو دیوبندی ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ ہماری طرح تھے، جو بریلوی ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ ہماری طرح تھے، اور دونوں ہی کہتے ہیں ایک دوسرے کو کی مطلب کافر تھے، یعنی کہ ایک پارٹی تو میرے بھائی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کافر مانی رہی ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر بریلوی حنفی مان لے تو جو دیوبندی لوگ ہیں وہ لوگ مانیں گے کافر ہیں ابو حنیفہ کو، اور اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر جو دیوبندی ان کو مان لیا جائے حنفی تو جو مطلب جو بریلوی حنفی ہیں وہ امام ابو حنیفہ کو کافر سمجھیں گے، تو کافر تو کہیں نہ کہیں وہ آپسی میں ہو ہی جا رہے ہیں، تو کہاں کہاں بیچارے بھاگیں گے، کہاں کہاں اٹکیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تقلید کی تکلیف، اور یہ تکلیف ایسی ہے تقلید کی کہ جیسے تقلید آپ میرے چھوڑ دیں گے، اس سے توبہ کر لیں گے، ساری تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی۔
یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے ان کے نام سے اتنا منصب کیا جاتا ہے جن کا دین میں بہت بڑا لمبا چوڑا میرے بھائی ان لوگوں نے 420 کی ہے، گھپلا کیا ہے، گھوٹالا کیا ہے، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بڑی چالاکی سے، صاف صفائی سے، پوری سازش سے آسمانی دین میں باپ داداؤں کے دین کو داخل کر دیا ہے. خالص آسمانی دین اتنا ایزی ہے، اتنا آسان ہے اور اتنا سمپل ہے کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو سمجھ کے عمل کر سکتا ہے. لیکن جب اس خالص آسان جو دین ہے اس میں باپ دادا کے دین کو اگر کسی نے میرے بھائی ڈال دیا، ملا دیا، تب پھر اتنی مشکلات پیدا ہو جائیں گی کہ بال سے زیادہ باریک ہو جائے گا اسلام، تلوار سے زیادہ تیز اسلام ہو جائے گا، اور سمندر سے زیادہ مطلب بھائی وہ گوتے علم ہو جائے گا، تو سب ہو جائے گا. آپ ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھیں گے تو آپ ہو جائیں گے گمراہ. قرآن پڑھنے کے لیے 50 علوم جاننا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. یہ مولویوں نے عوام کو قرآن سے دور میرے بھائی رکھنے کی چال بازی کی. ارے عوام کو کوئی میرے بھائی وہ تھوڑی نہ بنے، وہ مطلب 50 علوم سیکھ کے اس کو مجتہد تھوڑی نہ بننا ہے. اس کو تو قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے بھائی. اب مان لیجیے میرا کوئی دوست ہے، وہ میرے بھائی چائنا میں ہے، اور چائنا اس نے چائنیز میں ہم کو بھیجا کوئی چیز کو بھائی وہ لکھ کے. اب چائنیز ہم کو آتی نہیں ہے، تو ہم جس کو چائنیز آتی ہے اس سے کہیں گے بھائی اس کا جو معنی ہے ترجمہ ذرا کر دو، تو وہ ہماری بھاشا میں کر دے گا. تو اس ترجمے کو ہم پڑھ کے سمجھ جائیں گے کہ جو ہمارا دوست ہے، متر ہے، اس نے چائنا سے کیا چیز ہم کو لکھ کے بھیجا ہے چائنیز میں، تو اس کا جو میسج ہے وہ ہم اپنی زبان میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے. اب اس کے لیے چائنیز ہمیں پڑھنے کے لیے 50 علوم تھوڑی نہ چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کا کیا میسج ہے یہ جاننے کے لیے عالموں نے، علماء نے ترجمے کیے، کوئی ہم نے نہیں کیے، علماء نے کیے جن کو 50 علوم اور 55 علوم سب ان کو پتا تھے. تو جن کو علوم مطلب پتا تھے انہوں نے ترجمہ کیا ہے نا. اب اگر ان کا ترجمہ پڑھ کے ہم الحمدللہ سیدھے راستے پہ آ رہے ہیں، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن حدیث اپنی عقل سے نہ پڑھو، ڈائریکٹ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، جیسا ہم بتا رہے ہیں ویسا پڑھو. ارے کیوں پڑھے؟ ہو جاتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب کسی نان مسلم سے بھی آپ پوچھ لیجئے بھائی یہ جو آیت ہے، منتر ہے، شلوک ہے، اس سے آپ کیا سمجھے، تو وہ جو نان مسلم ہے جس کو علوم کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ABCD نہیں پتا، وہ خود بتا دے گا کہ بھائی جو یہ منتر ہے، شلوک ہے، اس میں ایک شت ایشور کہہ رہا ہے کہ ایک شت ایشور کی ہی عبادت کرنا ہے اور اسی سے مدد مانگنا ہے. یہ وہ سمجھ جائے گا. لیکن اب جو اس کو میرے بھائی جو مولوی لوگ ہیں وہ کیسے سمجھائیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، اس میں آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ تاکہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد مانگیں. نیچے میرے بھائی تفسیر میں اترا ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. اب بتائیے، انہوں نے تفسیر میں میرے بھائی گھپلا کر دیا نا. جانتے تھے آیت سے یہ واضح پتا چل جائے گا کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنا ہے غیب میں. لیکن اب انہوں نے سوچا کہ چوری تو پکڑی جائے گی اس آیت سے، تو ترجمہ تو انہوں نے صحیح کیا، لیکن نیچے تفسیر میں قرآن شریف میں جو مولوی شریف ہے اس کو داخل کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے، لیکن اولیاء اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے. اب بتائیے، اسی لیے مولوی کہتے ہیں کہ بھیا قرآن حدیث اگر ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جانتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ ان کو پڑھنا ہی مت دو، ان کو اپنے چنگل میں پھنسائے رہو، الجھائے رہو. کیونکہ اگر یہ خود سے پڑھنے لگیں گے تو ان کے سمجھ میں آ جائے گا، پھر یہ ہم سے سوال جواب کریں گے، پھر ہماری پول کھلے گی، تو پھر پبلک ہم کو جوتا مارے گی کہ تم نے اتنے سالوں تک ہم کو لوٹا خالی.
اللہ حافظ. چلیے بھائی ٹھیک ہے رکھتے ہیں پھر. جزاک اللہ خیر. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ.